अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कैसा लगा आप सबको मेरा कल वाला नोवेल? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू नोवेल। तो उस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो इसका स्टार्ट करने से चले अब हम स्टार्ट करते हैं। आज फिर उस ऑफिस से निकलते निकलते अच्छी खासी देर हो गई थी। पिछले 3 दिन से यही हो रहा था, ऑफिस में काम बहुत था। ज़ैनब अकाउंट्स के शोबे में थी और आजकल ऑडिट हो रहा था। वो परेशानी से तेज़ी तेज़ी कदम उठाती अपने स्टॉप पर पहुंची तो उसकी परेशानी में ये जानकर मज़ीद इजाफा हो गया कि उसकी मतलूबा बस निकल चुकी है। दूसरी बस के इंतज़ार में उसे खड़ा होना बहुत मुहाल लग रहा था। कलाई पर बंधी घड़ी पे नज़र डाली, रात के 7:45 बज रहे थे। बढ़ता हुआ अंधेरा शहर के दिन ब दिन बिगड़ते हालात की वजह से सड़कों पर छाई वीरानी इसे अंदर ही अंदर खौफ में मुब्तला कर रही थी। ठंड अलग बढ़ती जा रही थी। वो आयतल कुर्सी का दरूद पढ़ कर रही थी। यकायक एक बाइक करीबी से गुजरी। उस पर 3 लड़के सवार थे। बाइक पर सवार लड़कों ने अकेली लड़की को जो फुटपाथ पर खड़े देखा तो बाइक पीछे ले आए। ज़ैनब अंदर ही अंदर सहम गई थी, मगर बज़ाहिर अनजान बनी खड़ी रही। लड़कों ने सीढ़ी बजाकर उसे अपनी जानब मतवज्जा करना चाहा, मगर ज़ैनब ने तो तवज्जो ना दी। सुन लो शहजादी, हम तुमसे ही मुखातिब हैं, एक लड़के ने उसे मुखातिब करते हुए कहा और साथ ही तीनों के बाइक से नीचे उतरकर और ज़ैनब के करीब चले आए। कहाँ जाना है बुलबुल? दूसरा लड़के का आमियाना लहजे में बोला। मुझे घर जाना है, वो मुश्किल तमाम बोली। हम लिफ्ट दे दें? तीसरा लड़का उसके चेहरे पर नज़र गारते हुए यूँ बोला। जी नहीं, मेरी बस आती होगी, वो स्पार्ट लहजे में बोली। हा हा हा, बस ना आई शहजादी, अब तो बेबस ही समझो तुम खुद को। पहले लड़के बेमानी गंज लहजे में कहा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। ज़ैनब अंदर तक से काम कर रह गई थी। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है, वो तेज़ लहजे में बोली। तेज़ी से आगे बढ़ी थी और तीनों उसके दाएं बाएं चलने लगे। हमारे साथ चलो, हम घर छोड़ देंगे तुम्हें। जाना जहाँ इतनी देर हो गई है वहाँ थोड़ी देर और सही, कुछ देर हमारे साथ भी गुजार लो, फिर चली जाना डार्लिंग। पहला लड़का बेहूदगी से बोला। वो तेज़ी से भागने लगी। सामने से एक टैक्सी आ रही थी। उसकी लाइट्स देखकर ज़ैनब ने हाथ हिलाया। लड़के उसके पीछे थे। टैक्सी रुकी और ड्राइवर तेज़ी से बाहर निकला, उन लड़कों की तरफ आया और गुस्से से बोला। ओए बेगैर, तो कहाँ ले जा रहे हो अपनी बहन को? बहन होगी ये तेरी, तो हमारी तो उफ। उस लड़के का जुमला मुकम्मल नहीं हो पाया था, टैक्सी ड्राइवर का जोरदार मुक्का उसका जबड़ा हिला गया। ओके गुड्डू, चल भाग, इधर पुलिस की गाड़ी में भी आ रही है। मरवाएगा क्या? चल जल्दी। दोनों लड़के उसे कहते हुए बाइक की तरफ लपके थे और मुक्का खाने के वाला लड़का भी जबड़े को सहलाता तेजी से उनकी जानिब दौड़ा और बाइक पर बैठते ही ये जा तुम भी बैठो टैक्सी में, ड्राइवर ने ज़ैनब से तेज़ लहजे में कहा। तो वह सहमी हुई हरासा से टैक्सी की पिछली नश्त का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। कहाँ जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए ही बैक मिरर में ज़ैनब का सफ़ेद चेहरा देखते हुए पूछा था। गुलशन इकबाल, वो गले में थूक निगलते हुए बोली। यहाँ क्या कर रही थी इस वक्त? वो ज़ैनब से ऐसे सवाल कर रहा था जैसे उसे जानता हो। ज़ैनब इतनी डर गई थी कि उस वक्त ये शख्स ऐसा या मद महसूस हो रहा था और जवाब दिए जा रही थी जैसे वो भी उसे जानती हो। मुझे ऑफिस से देर हो गई थी, मेरे बस निकल गई थी और मैं बस या टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आवारा लड़के वहाँ से गुजर रहे थे। मुझे देखकर तंग करने लगे। इतनी रात को बीच सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगोगी तो एक की जगह 1 दर्जन लड़के आ जाएंगे लिफ्ट देने के लिए, घर तक छोड़ के आएंगे। वो घसीले लहजे में बोल रहा था। ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए निकलते हुए देर हो गई। ज़ैनब ने अपनी बात दोहराई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ये नौकरी छोड़ दो। उस ड्राइवर का लहजा कमाना
اور کچھ سمجھاتا ہوا سا تھا۔ یہ نوکری چھوڑ دی تو کیا کروں گی؟ دوسری نوکری وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ دوسری نوکری ملنا اتنا آسان ہے کیا؟ میں دوں گا تمہیں دوسری نوکری۔ ڈرائیور نے بیک مرر میں زینب کا چہرہ جو سیاہ چادر کے ہالے میں چاند کی طرح چمک رہا تھا بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیسی نوکری؟ پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤ، بتاؤں گا پھر۔ تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میری ماں بھی ہے؟ خاصا بچکانا اور کمانا سوال طے کرنے کے بعد زینب کا احساس ہوا تو وہ خود ہی ہجل سی گئی۔ کیا بنا ماں کے پیدا ہو گئی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہجل سے باہر دیکھنے لگی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت، خوف اور پریشانی نے عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کی سادہ سے خوبصورت چہرے میں کس طرف مڑنا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ دائیں جانب سے، یہاں سے، زینب نے بتایا۔ اس نے ٹرن لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زینب نے یوں ہی پوچھ لیا۔ محمد علی۔ اور تم؟ زیبا۔ وہ اپنا نام بتانے کے ساتھ ہی اس کا نام مشہور فلمی جوڑی محمد علی زیبا کے ساتھ سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں زینب۔ جانے کیوں زینب نے اپنا نام بلا جھجک بتا دیا۔ شاہد محمد علی کی مدد۔ اس کا دوستانہ اور بات کافانہ انداز اسے ایسے کہنے پر مجبور کر گیا۔ ہوں نائس نیم، محمد علی نے سراہا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ بی بی اتنی انگریزی تو آج کل کے ایک دن پڑھ آدمی بھی ان پڑھ آدمی بھی بول لیتا ہے۔ بٹ فار یو کائنڈ انفارمیشن میں نے ڈبل MA کیا ہے۔ ایم اے اینڈ ہوں۔ محمد علی کے اس انکشاف پر زینب دنگ رہ گئی۔ تو یہ ٹیکسی کیوں چلاتے ہیں؟ گھر چلانے کے لیے؟ نوکری ملی نہیں تو کیا کریں؟ گھر کا چولہا جلانے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا، تو یہ کام کر لیا۔ نوکری کے لیے کوشش جاری ہے۔ انٹرویوز دے رکھے ہیں، جو مالک کا کرم ہوگا نوکری بھی مل جائے گی۔ تب تک یہ ٹیکسی ہی میری رزق روٹی کا ذریعہ ہے۔ محمد علی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زینب کو افسوس ہونے لگا کہ وہ اچھا بھلا ہینڈسم شخص تھا، گندمی رنگت، دلکش نین نقش کا مالک، اور اتنا بڑا پڑھا لکھا ہو کر ٹیکسی چلا رہا تھا۔ اس ملک میں بے روزگاری اور تعلیم یافتہ افراد کا بے روزگار کی لائن میں کھڑا ہونا بلا شبہ ایک افسوسناک بات تھی۔ لمحہ فکریہ یہ تھا کہ ملک کے حکمرانوں کے لیے زینب کو اپنی پریشانی کم محسوس ہو رہی تھی۔ محمد علی کی کہانی سن کر وہ بنا ارادے کے مسلسل محمد علی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں محمد علی کو اپنے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بول پڑا، کیا دیکھ رہی ہو؟ افسوس ہو رہا ہے یا ترس آ رہا ہے مجھ پر؟ نہیں تو، وہ چونک کر بولی۔ محمد علی مسکرا دیا اور گاڑی اس کے گھر کے قریب روک دی۔ لو آ گیا تمہارا گھر، اور ہاں آئندہ شام کے بعد گھر سے مت نکلنا۔ محمد علی نے بتانے کے ساتھ ہی حکم بھی صادر کیا تھا۔ زینب کو غصہ تو نہ آیا اس کے حاکمانہ لہجے اور انداز پر، مگر ضبط کر گئی کہ یہ وقت نہیں تھا اس سے بحث کرنے کا، اور پھر اس نے آج اس کی جان اور آن بچائی تھی۔ اگر وہ وہاں نہ آتا تو جانے کیا کرتے وہ لڑکے اس کمزور سی لڑکی کے ساتھ۔ یہ سوچ کر زینب کو جھڑجھڑی آ گئی۔ اب اترو بھی، ادھر ہی بسنے کا ارادہ ہے کیا؟ محمد علی کی آواز پر زینب شرمندہ سی ہو کر گاڑی سے اتر گئی۔ وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا اور زینب سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ شکریہ، کتنا کرایہ ہوا؟ وہ اپنا شولڈر بیگ کھولتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیکی کی قیمت وصول کر لی جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی، کاروبار بن جاتا ہے۔ محمد علی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے مجھے ان آوارہ لڑکوں سے بچایا، یہاں تک بحفاظت پہنچایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، مگر آپ بھی تو روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہیں، کبھی کبھی نیکی بھی کما لینی چاہیے۔ خدا حافظ۔ محمد علی
نے اس کی بات کا جواب دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ خدا حافظ، زینب نے آہستہ سے کہا اور اپنے گھر کے دروازے میں دستک دی۔ جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوئی دروازہ بند ہوا۔ محمد علی بھی اپنی ٹیکسی آگے بڑھ کر لے گیا۔ السلام علیکم، زینب نے زیدہ بیگم اور زرین کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی، اس کے آتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی۔ وعلیکم السلام زینی بیٹی، اتنی دیر کر دی؟ آج میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا، ہول اٹھ رہے تھے، طرح طرح کے خیالات پریشان کر رہے تھے۔ زیدہ بیگم نے پریشان لہجے میں اپنی کیفیت بیان کی۔ امی، شہر کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر میں نے بتایا تو تھا کہ آپ کو آج کل آڈٹ ہو رہا ہے، مجھے کو دیکھنا ہوتا ہے سارا کام، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ ٹائم پر گھر آ جاؤں گی۔ تیری یہ عمر تو بیاہ کے گھر بسانے کی ہے، اور تجھے نوکری کر کے گھر چلانے میں لگا دیا ہے ہم نے، زیدہ بیگم دکھی لہجے میں کہا تو وہ بے چین ہو گئی۔ امی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ سب میرے اپنے ہیں، آپ نے اور ابو نے ہی تو مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا۔ آج اگر میں نوکری کر کے 4 پیسے گھر میں دے دیتی ہوں تو کوئی احسان تو نہیں کر رہی آپ پر اپنوں کے لیے کہ ہی تو کام کیا جاتا ہے۔ زینب نے نرمی سے سنجیدگی سے کہا تو وہ ممتا بھرے لہجے میں دعا دینے لگی۔ جیتی رہو، اللہ تیرا نصیب بہت اچھا کرے، تیرے لیے کوئی نیک ہم سفر بھیج دے جو تجھے بیاہ کر لے جائے، سدا خوش رکھے، آمین، زرین نے کہا تو زینب کہنے لگی، امی، نیک سے یاد آیا، آج ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے گھر تک ڈراپ کر کے گیا ہے، کرایہ بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا، نیکی کی قیمت وصول نہیں کی جاتی۔ ایسی کیا نیکی کر دی اس ڈرائیور نے آپ کے ساتھ؟ زرین نے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ زیدہ بیگم کو تو دل دہل گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میری بچی بھی حفاظت گھر پہنچ گئی، بس تو یہ نوکری چھوڑ دے۔ محمد علی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ کون محمد علی؟ زرین نے متجسس ہو کر پوچھا۔ وہی ٹیکسی ڈرائیور۔ ہاں تو ٹھیک ہے ہی تو کہہ رہا تھا، اتنی دور جانا پڑتا ہے اور واپسی پہ بھی رات ہو جاتی ہے، کیسے شیطان مرد بھیڑیے انسانوں کے روپ میں پھرتے ہیں گلیوں بازاروں میں، تجھے کیا پتا؟ اللہ کا شکر ہے اس نے عزت بچا لی۔ زیدہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا تو مسکراتے ہوئے بولی، امی، ہر روز تھوڑی دیر ہوگی، کبھی دیر ہو جاتی ہے، مگر اور اللہ نے نہ میری حفاظت کرنے والے اللہ ہے نا میری حفاظت کرنے والے، آپ پریشان نہ ہو۔ کیسے پریشان نہ ہو؟ جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی مجھے تو چین سے نیند بھی نہیں آئے گی۔ بس تو پھر دعا کریں کہ میں کسی کی نیند اڑا دوں اور وہ رشتہ لے کر یہاں آ جائے اور مجھے بیاہ کر لے جائے۔ زینب نے فسکراتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تو وہ فوراً بولی، آمین، امی آپ بھی نہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپی، آپ منہ دھو کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ آج آپ کی پسند کا سالن بنا ہے، قیمہ مٹر، زرین نے کہا۔ ہوں، زبردست، جلدی سے لے آ، بہت بھوک لگ رہی ہے، دوپہر بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ زینب نے مسکرا کر کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ میری بچی صبح سے رات تک کام کرتی ہے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہلکان ہو جاتی ہے، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، میری زینب کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیجے۔ زیدہ بیگم نے برنم لہجے میں دعا مانگی۔ عبداللہ مجید اور زیدہ بیگم کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ دونوں کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ زینب سب سے بڑی تھی اور اس کے 3 سال چھوٹی زرین تھی، اور زرین سے 2 سال چھوٹا تھا عبد المجید ایک گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر تھے۔ زیدہ بیگم گھریلو خاتون تھی۔ زینب کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس نے BSc کیا تھا، BSc کیا تھا میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس کے ساتھ۔ میتھ میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کر لی تھی۔ تقریباً 2 سال ہونے کو تھے اسے نوکری کرتے ہوئے۔ 25,000 تنخواہ تھی، اور اس کی یہ تنخواہ ان کے گھر کے اخراجات کو پورے کرنے اور اس کے جہیز کے لیے کچھ بنانے میں بہت مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ زینب 24 سال کی ہونے والی تھی
زینب 24 سال کی ہونے والی تھی جبھی سیدہ بیگم کو اس کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ زینب کے پیچھے زرین بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ زرین ایم اے کر رہی تھی، اسے چھوٹا عبداللہ ایف ایس سی میں تھا۔ 5 مرلے کے گھر میں قریب میں مقیم یہ 5 افراد آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے۔ زبیدہ بیگم نے گھر کو محض طریقے سے چلا رکھا تھا، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیماری نے بچوں کی تعلیمی اخراجات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ بیٹی کو ملازمت کی اجازت دینے پر زینب کو تنخواہ سے زیادہ بیگم نے زینب کے جہیز کے لیے کافی چیزیں خرید رکھی تھیں۔ عبد المجید صاحب کی ریٹائرمنٹ میں بھی 2 سال باقی تھے، اور وہ اس دوران ہی اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ زیادہ بیگم کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسی موذی مرض نے گھیر رکھا تھا۔ زینب کے لیے کئی رشتے آئے تھے، سگے ماموں تایا کے بیٹوں کے رشتے بھی آئے تھے، مگر ان کی نظروں میں زینب کی نوکری اور تنخواہ پر تھی، اور یہ بات زینب کو قطعاً پسند نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کی ملازمت کی وجہ سے بیاہ کر لے جائے، اس کی تنخواہ پر کمائی پر نظر رکھے، لہٰذا اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور زیادہ بیگم عبدالمجید صاحب کو بھی اس کے انکار پر اعتراض نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کے ہم خیال تھے، اور وہ اپنی قابل اور محنتی بیٹی کو کسی لالچی اور خودغرض شخص کے پلے نہیں باندھنا چاہتے تھے۔ آپی وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ وہ سونے کے لیے لیٹی تو زرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کون؟ زینب نے سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہی نیک ٹیکسی ڈرائیور محمد علی۔ واہ جی، نام بھی معلوم کر لیا۔ ذرا سے سفر میں اور کیا پتہ چلا اس کے بارے میں؟ زرین نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ڈبل ایم اے ہے، ایم ایڈ کے ہو کر جاب کے لیے جوتیاں گھسا رہا ہے اب تک، اور گھر چلانے کے لیے ٹیکسی چلاتا ہے۔ زینب نے اس کی شوخی اور شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، تو زرین نے سنجیدگی لہجے میں کہا، شکر ہے کسی غلط کام میں نہیں پڑ گیا، ورنہ اس کی بے روزگاری نے تو نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں کی طرف راستہ دکھا دیا ہے۔ دہشت گردی کا شکار یہ بھی بے روزگار نوجوان بھی ہوتے ہیں، جنہیں پیسوں کا جنت کا لالچ دے کر جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، برین واشنگ کر دیتے ہیں ان کی۔ ہاں اچھا، بس اب سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، میں بہت تھک گئی ہوں، زینب نے جمائی لیتے ہوئے نیند میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ اچھا، مگر یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ محمد علی ڈرائیور مسٹر ایم ایڈ دیکھنے میں کیسا تھا؟ زرین نے مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں پھر سے سوال کیا۔ پریشانی اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس صورتحال میں مجھے ہوش ہی کہاں تھا اس کے سراپے پہ نظر دوڑانے کا؟ پھر بھی چہرہ تو دیکھا ہی ہوگا۔ زرین بضد تھی۔ ہاں، مگر میں نے دھیان نہیں دیا، ٹھیک ہی تھا جیسا ہوتا ہے۔ ایک مرد کا چہرہ کلین شیو تھا اور قد کافی لمبا تھا، اس سے زیادہ مجھے یاد نہیں۔ اور پلیز اب سونے دو مجھے، بس ایک سوال۔ زری، وہ ابا کی عمر کا تھا، سمجھی سو جا اب۔ زینب نے اس کی سوالوں سے بچنے کے لیے کہا، تو زرین کی شوخی کا اس کا تجسس ختم ہو گیا، منہ بن گیا۔ ابا کی عمر کا؟ خود ہی تو کیا کہہ رہی تھی، جوان ہے، جذبہ جوان ہے اس کی اس عمر میں بھی، زینب نے کہا، تو وہ ہنس کر بولی، ہوں میں سمجھ گئی، آپ کو واقعی بہت نیند آ رہی ہے جب بھی ایسا کہہ رہی ہیں۔ چلے، نہیں تنگ کرتی آپ کو، مزید سوالات نہیں ہوں گے، آپ سو جائیں، شب بخیر۔ زینب نے جواباً کہا اور آنکھیں موند لی۔ اچانک ہی زیادہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی تھی، انہیں ایمرجنسی لے جانا پڑ گیا۔ آج اتوار تھا، چھٹی ہونے کی وجہ سے زینب بھی گھر ہی تھی، اور وہ اور ابا عبدالمجید فوراً ہی زیادہ بیگم کو ٹیکسی میں اسپتال لے گئے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، شوگر بھی اچانک بڑھ گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔
بہت پریز کر رہی تھی، اس کے باوجود شوگر ہائی ہو گئی تھی۔ عبد المجید بہت فکر مند تھے۔ زینب دل ہی دل میں ماں کی صحت و سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ زاہدہ بیگم کو شام تک ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر دی تھی۔ زینب نے نسخہ لے لیا۔ زینب بیٹی تم ماں کے پاس ٹھہرو، میں دوائی لے کر آتا ہوں، عبد المجید صاحب نے زینب سے کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں ابا، آپ امی کے پاس رک جائیں، دوائی میں لے آتی ہوں، میڈیکل اسٹور یہاں پاس ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ جی اچھا۔ وہ اپنا شولڈر بیگ کندھے پر ڈالے باہر نکل آئی۔ چھٹی کا دن تھا، پھر بھی کافی رش تھا۔ لوگ چھٹی کے دن ہفتے بھر کی خریداری کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ زینب سڑک پر پار کرنے لگی تھی کہ ایک لڑکا بائک میں اس کے راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ پریشان تھی تو تھی ہی، غصے میں بھی آ گئی۔ تیز سخت لہجے میں کہا تو وہ خباثت سے ہنس کر بولا، اوئے ہوئے، اتنا غصہ، ذرا پیار سے بات کر لو جانم۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس بائک سوار کے گال پر پڑ گیا، مگر یہ تھپڑ زینب نے نہیں مارا تھا، بلکہ محمد علی نے مارا تھا، جو اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا اور زینب کو دور سے ہی دیکھ لیا تھا اس نے، اور وہی دوڑا چلا آیا تھا۔ جو خود بخود کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت وہ فرشتے سے کم نہیں لگا زینب کو۔ اس نے متشکر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے، آؤ مجھ سے کرو، پیار سے بات، بس ایک بات ہی کافی ہے، یا دو چار اور کروں میں پیار بھری باتیں۔ محمد علی نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا کر گسیلے اور خونخوار لہجے میں کہا۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ محمد علی کا مضبوط کسرتی بدن دیکھ کر اس کی تو ہوا ہی نکل گئی، اور زینب تیزی سے میڈیکل اسٹور کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اسے امی کی دوائیں لینی تھی۔ سوری، وہ لڑکا بمشکل بولا تھا۔ سوری کے مامے، حوالات نہ پہنچا دو تجھے، جہاں ہوار اور لات دونوں ایک کھانے کو ملیں گے، اور پولیس والے پیار بھری باتیں بھی خوب کریں گے۔ محمد علی نے دانت پیستے ہوئے کہا، چل دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ ہڈی پسلی توڑ دوں گا، پھر اسی ہسپتال میں اپنی ہڈیاں جڑواتے نظر آئے گا۔ محمد علی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا تیزی سے آگے دوڑا تھا اور کافی دور لے جا کر بائک اسٹارٹ کر کے بھیڑ میں گم ہو گیا۔ محمد علی نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا، اس کی آنکھیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اسے میڈیکل اسٹور سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دی تو جیسے آنکھوں کی روشنی بڑھ سی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر زینب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی تو یکدم ہی اس پر برس پڑا۔ کہا تھا نا آئندہ شام کے بعد گھر سے باہر مت نکلنا، پڑ گئی نا پھر سے مصیبت میں۔ مصیبتوں نے تو شاید ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے، وہ سنجیدگی سے جواب دیتی آگے بڑھی تھی۔ بہت آسان رستہ لگتا ہے جو تمہارے گھر کو جاتا ہے، مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ چلتے چلتے اس کی طرف دیکھ کر دکھی ہو کر بولی تو وہ نرمی سے گویا ہوا، نہیں، یہ کہنا اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں دکھ اور پریشانی، بیمار، غم، خوشی، سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دل داشتہ نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کو دل و دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ ویسے تم اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ امی کی دوا لینے آئی تھی، دوپہر میں اچانک ان کی حالت بگڑ گئی، انہیں ایمرجنسی لے جانا پڑا، زینب نے اسپاٹ اور تھکے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، ویری سیڈ، تو مجھے فون کر دیا ہوتا آپ کو۔ زینب نے حیرانگی سے اس کے چہرے کو مجھے کس ناطے سے؟ زینب نے اسے حیرت میں ڈوبے لہجے میں سوال دیا، اور آپ کا فون نمبر بھی میرے پاس نہیں تھا، فون نمبر تم ابھی لے لو، اور ناتا۔ وہ چلتے چلتے رک کر اس کے سندر چہرے دیکھنے لگا۔ چاہو تو ابھی جوڑ لو، کیا ناتا جو تمہیں مناسب لگے، دوست بنا لو، یا زینب کے حواس چوکنا ہو گئے۔ 3 کلمے پڑھوا لو میرے ساتھ۔ واٹ؟ زینب یوں اچھلی تھی جیسے کہ اسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا، نہایت غصیلے لہجے میں بولی تھی، دماغ تو درست ہے تمہارا، ذرا سی لفٹ کیا لے لی، لڑکوں کو کیا
لڑکوں کو کیا بھگا دیا، تم تو پھیلتے چلے جا رہے ہو، اپنے آپے میں رہو مسٹر ٹیکسی ڈرائیور، نہیں چاہیے تمہارے احسان اور تمہاری یہ ہمدردی، گیٹ لاس۔ اوکے کیا او ہو کیا بات ہے، اب تو بڑی انگریزی نکل رہی ہے زبان سے۔ جب وہ آوارہ لڑکے لفٹ دے رہے تھے تو محترمہ کی زبان پر بڑے بڑے تالے بڑھ گئے تھے۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، محمد علی نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ سب جانتی ہوں میں، تمہاری نیکی کو پرانی فلموں کا گھسا پٹا سین کروا کے اپنے ہی بھیجے ہوئے آوارہ لڑکے کے ذریعے لڑکی کو پریشان کروایا، پھر جان بچانے کا ڈرامہ رچا رہے ہو کر خود کو ہیرو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اے ہوش کے نہ لو لڑکی، زبان کو لگام دو، میری بے عزتی مت کرو ورنہ۔ محمد علی سخت لہجے میں کہا۔ وہ بہت ضبط کر رہا تھا، اس وقت اس کی باتوں نے اس کی غیرت اور خلوص پر چوبک مارا تھا، شک کا کوڑا رسید تھا کیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھا، ورنہ کیا؟ زینب کا دماغ تپا ہوا تھا، غصے سے بولی تھی تو اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم بے وقوف بھی ہو اور کم عقل بھی، اس لیے معاف کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری ورنہ کیا ایسا جواب دیتا کہ تمہیں سمجھ آ جاتا کہ ورنہ کیا ہوں۔ زینب نے خود سب کہا اور تیزی سے ہسپتال کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، سڑک چھاپ اور آوارہ لڑکوں سے خود کو بچا نہیں سکتی، الٹا مجھے باتیں سنا رہی ہے، ساری بہادری مجھی کو دکھا گئی، اسٹوپڈ گرل۔ محمد علی کی ٹیکسی وہیں ہسپتال کے باہر کھڑی، وہ ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑا خود کلامی کر رہا تھا، نگاہیں وہیں مرکوز تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے زینب تھی۔ سوچا تھا پیار نہ کریں گے ہم، نہ کسی پہ مریں گے، لیکن وہ کالی آنکھیں، شرمانے والی آنکھیں لے گئیں دل کا قرار۔ محمد علی گنگارتا رہا تھا، پھر خود ہی کہنے لگا، شرمانے والی آنکھیں کہاں، اس کو تو کھا جانے والی آنکھیں ہیں، سالم نکل لیں آدمی کو اور پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کی صورت جبسی تھی اور شٹ، یہ میں کس راستے پر چل نکلا ہوں؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ محبت کے راستے پر دل نے سرگوشی کی تو اس کے لب مسکرانے لگے۔ بیٹا گلشن اقبال چلو گے؟ عبدالمجید صاحب نے ٹیکسی کے قریب آ کر اس سے پوچھا۔ وہ تیزی سے پیچھے آواز کی سمت گھوما۔ ارے سر آپ، السلام علیکم سر، آپ سر مجید ہیں نا؟ سر عبدالمجید۔ محمد علی نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ادھر آئی اور وہ بہت پرجوش لہجے میں مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں بیٹا میں عبدالمجید ہوں، مگر آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں بیٹا، کیا آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو؟ عبدالمجید صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی سر، میں نے آپ کے اسکول سے ہی میٹرک کیا تھا، آپ میٹرک میں میرے کلاس ٹیچر تھے۔ میں محمد علی ہوں سر، آپ کو یاد ہے میں بورڈ کے امتحان میں نے ٹاپ کیا تھا؟ ارے ہاں یاد آیا محمد علی، ماشاء اللہ بھائی تم تو بہت خوب ابرونا نوجوان بن گئے ہو، میں تو پہچان ہی نہ پایا تمہیں، کیسے ہو، کیا کرتے ہو؟ عبدالمجید نے اسے پہچان لیا تھا، اس کے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں سر، اور کیا کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کیا تم ٹیکسی چلاتے ہو؟ عبدالمجید صاحب نے حیرت اور افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ جی ہاں سر، جاب ابھی تک نہیں ملی تو سو یہی ذریعہ معاش اپنا لیا، پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا سر۔ ہاں میاں یہ تو ہے، اس مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی کمانا بھی جو شیر لانے سے کم نہیں۔ اللہ تمہاری تعلیمی قابلیت کے مطابق تمہیں اچھی سی ملازمت عطا فرمائے، تمہاری مشکلیں آسان کرے، جیتے رہو بیٹا، رزق حلال کما رہے ہو، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پاک ضرور تمہاری قابلیت کے حساب سے تمہیں نوازے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، بس آپ کی دعائیں چاہیے، جیتے رہو۔ عبدالمجید صاحب نے اس کی سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے دعا دی۔ سر آپ یہاں کیسے، آپ سب خیریت ہے نا؟ بیٹا بیگم صاحبہ کی طبیعت
وہ خراب ہو گئی تھی، اب الحمدللہ بہت بہتر ہے، ڈاکٹر نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے ہی میں ٹیکسی روکنے آیا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ مؤدب انداز میں بولا، سر میں حاضر ہوں، میری ٹیکسی حاضر ہے، آپ آنٹی کو لے آئیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اچھا بیٹا خوش رہو، میں ابھی دونوں ماں بیٹی کو لے کر آتا ہوں۔ عبد المجید صاحب واپسی زیدہ بیگم اور زینب کے ہمراہ ہوئے تو زینب اور محمد علی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس اتفاق پر حیران رہ گئے۔ عبد المجید صاحب نے محمد علی کا تعارف ان دونوں سے کروا دیا تو زیدہ بیگم نے اس سے دعا دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ زینب منہ بصورت ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر زیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ محمد علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور برابر والی سیٹ پر ابا بیٹھ گئے تھے۔ محمد علی کے تو دل میں کلی کھل گئی تھی، جانے کیوں اس سے ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی، یہ جان کر زینب اس کے اسکول ٹیچر کی بیٹی ہے۔ علی بیٹا اندر آ جاؤ، چائے پی کر جانا۔ تھینک یو سر، پھر کبھی صحیح، آپ ابھی تھک گئے ہوں گے، آپ لوگ آرام کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ محمد علی نے مہذب انداز میں منع کر دیا، ارے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم اتنے سالوں بعد ملے ہو، میں تمہیں اپنے گھر سے بنا کچھ کھلائے پلائے جانے دوں گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ عبد المجید صاحب نے محبت سے خلوص سے کہا، جبکہ زینب کا منہ بن گیا اور محمد علی کن اکھیوں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھا تھا، اس کی بیزاری کو وہ سمجھ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں سر، میں انشاءاللہ پھر کسی دن آؤں گا، چائے کھانا ادھار رہا چلتا ہوں، بیٹا پیسے تو لیتے جاؤ۔ سر بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور غیروں جیسی باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ سے ٹیکسی کا کرایہ لوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ محمد علی خلوص اور ادب سے کہا، اگر آپ اسی طرح کرایہ پیسے چھوڑتے رہے تو نہ ٹیکسی چلے گی اور نہ گھر روز کی ٹیکی بھی نفع دے گی۔ زینب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ سمجھ کیا، وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اس روز اسے بھی تو پیسے نہیں لیے تھے، آپ کے کیا جانے، بعض نقصان بھی تو نفع بخش ہوتے ہیں۔ اس نے معنی خیز جواب دیا اور اللہ حافظ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں الجھ سی گئی تھی۔ اوہو، تو یہ تھے مسٹر محمد علی داؤ، آپی بندہ تو بہت شاندار ہے، مفت میں گھر چھوڑ جاتا ہے۔ آپ نے خواہ بیچارے کو الٹی سیدھی سنا دی، دیکھیں تو صحیح کیسے فلمی ہیرو کی طرح آپ کو بچانے عین وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے رب نے بنا دی جوڑی آپ دونوں کی۔ زرین کو اس نے آج کا واقعہ سنایا تو وہ پرجوش ہو کر بولی، ہم لڑکیوں کو یہی تو بیوقوفی سے ہے کہ جہاں کسی لڑکے نے مسکرا کر ہیلو کہہ دیا، دو میٹھے بول دیے، وہیں پٹ سے آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر لیا، دیکھنے لگے اس کے ساتھ سینے۔ زینب نے اپنے لمبے گہنے سیاہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے کہا تو زرین نے منہ سور لیا، سچی آپ تو اپنے مضامین کی طرف ڈل اور ڈرائی ہو گئی ہیں، یہ حساب کتاب کرتے کرتے نہ آپ کو محبت کے الف بے بھی بھول گئی ہے۔ زندگی میں تھوڑا اور رومانس بھی ہونا چاہیے۔ اچھا بھلا ڈیشنگ بندہ دیکھ کے تو دل میں خود بخود گدگدی سی ہونے لگتی ہے۔ اچھا تو کیا خیال ہے کروں ابا اور امی سے بات کہ آپ کی بیٹی کا دل آ گیا ہے ٹیکسی ڈرائیور پر اسے، او پلیز آپی، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بلا وجہ بیچ میں نہ گھسیٹیں، اور آپ سے اتفاقاً ٹکراتا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ہی سوچے گا نا۔ زرین نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، کیوں سوچے گا میرے بارے میں، یوں ہی دماغ خراب ہو جو ہوا ہے بیچارے کا۔ زرین نے چڑھ کر جواب دیا تو وہ آنکھیں نکالنے لگی، زری آپ بس جمع تفریق کریں، دو اور دو چار کریں، پیار نہ کریں، دو اور دو پیار بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو اس سے کیا
ان رومانٹک گرل. زرین نے اس سے قدر مایوس کن اور خفا سے لہجے میں کہا کہ زینب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. زیدہ بیگم کی طبیعت اب بہتر تھی، لیکن زینب نے آج آفس سے چھٹی کر لی تھی. گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ نہا کر نکلی تو محمد علی کو زیدہ بیگم کے پاس بیٹھا پایا. لو جی، دوسرے ہفتے ہی چلے آئے موصوف. زینب نے اسے دیکھتے ہی آہستہ سے کہا اور واپس پلٹ گئی. وہ اس کے پشت پر لہراتے بالوں کو دیکھ چکا تھا، سمجھ گیا تھا کہ یہ زینب ہی ہے. یہ پھر چلا آیا. اس نے زرین سے کہا صبر نہیں ہوا ہوگا نا بیچارے سے. زرین نے شرارت سے کہا. ہنس دی. مٹھائی کا ڈبہ بھی لایا ہے؟ زرین نے بتایا. کس خوشی میں؟ کالج میں جاب مل گئی ہے جناب کو. چلو اچھا ہے، اس کی محنت تو وصول ہوئی. اب سارا دن سڑکوں پر نہیں پھرے گا روزی روٹی کے لیے. زینب نے سنجیدگی سے کہا، مگر دل تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا اس کو ملازمت ملنے کا سن کر ہی، اور وجہ وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی. ابا بھی آ گئے ہیں. کوئی خاص بات کر رہا ہے امی ابا سے؟ سنو تو جا کر کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں کیوں جاسوسی کروں، خود ہی جا کر سن لیں. سلام تو کر آئی علی بھائی کو. زرین نے کہا. اوہو، بھائی بھی بنا لیا اسے. دلہا بھائی بننا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے. عبداللہ نے اس کمرے میں آ کر انکشاف کیا. کیا؟ وہ دونوں حیرت سے اس کے ساتھ بولی. ہاں اپی، مجھے تو علی بھائی بہت اچھے لگے ہیں. ان کی ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 6 مرلے کا ذاتی گھر ہے، وہ بھی ڈبل اسٹوری. جاب بھی مل گئی ہے، اور اب چاہتے ہیں کہ انہیں آپ جیسی خوبصورت لڑکی بھی بیوی کے روپ میں مل جائے. سچی تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ زرین خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی تو وہ شرارت سے بولا. نہیں، مذاق کر رہا ہوں. تم لڑکیاں بھی نہ جتنا خوش ہوتی ہو اپنی شادی کی بات سن کر. بکواس نہیں کرو. اچھا. زرین نے اسے کشن اٹھا کر مارا تھا. وہ ہنستا ہوا باہر بھاگا. زینی زیدہ بیگم سے اسے آواز دیتی ہوئی کمرے میں چلی آئی. گلابی کاٹن کے سوٹ میں وہ بہت نکھری لگ رہی تھی. جی امی، بیٹا فریج میں سے کباب نکال کر فرائی کر لو، اور میٹھے میں سوئیاں بنا لو. جلدی سے پلاؤ تو آج تم نے پکایا ہی ہے. علی دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا. زیدہ بیگم نے جلدی ہدایت دی. ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے تھے، لب مسکرا رہے تھے. موصوف نے تو ہمارے گھر کا رستہ ہی دیکھ لیا ہے. زینب نے بیزاری سے کہا. ابھی نہا کر آئی تھی اور اب پھر کچن میں جانا پڑ رہا تھا محمد علی کی وجہ سے. جب بھی وہ جھلا گئی تھی. بڑی بات ہے، ایسا نہیں کہتے. مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. علی تو اب اس گھر کا داماد بننے والا. اکیلا ہے وہ تمہارے ہاتھ مانگنے آیا ہے. زیدہ بیگم نے خوشی سے لبریز لہجے میں بتایا تو زینب کے چہرے پر آب حیات کے رنگ بکھر گئے. کھانا تیار تھا. زینب نے عبداللہ سے کہہ کر میز پر لگوا دیا. یہ یکدم سے میرا رشتہ لے کر کیوں آ گیا؟ اور امی ابا نے مجھ سے میری مرضی تک نہیں معلوم کی. میری شادی کے بعد گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ میں ایسے کیسے شخص سے شادی کر لوں؟ نہ جانے وہ کیا سوچ کر میرا رشتہ مانگنے آیا ہے. ٹھیک ہے وہ ابا کا شاگرد تھا کسی زمانے میں، مگر وہ آج کیا ہے، کون ہے، کیسے ماحول میں رہتا ہے، یہ سب جاننے بھی تو بہت ضروری ہے. امی اور ابا اسے یکدم تو ہاں نہیں کریں گے. زینب کچن میں کھڑی ہوئی چائے بنا رہی تھی اور اس کے دماغ میں سوالات سر اٹھا رہے تھے. ایکسکیوز می. محمد علی کی آواز پر وہ چونک کر مڑی اور اسے کچن کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھا تھا. کھلتی چمی رنگت والی سیاہ آنکھوں اور دلکش خدوخال سے مزین سراپے پر ڈھلی زینب سیدھی علی کے دل میں اتر گئی تھی. مجھے ہاتھ دھونے ہیں. محمد علی نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. دھو لیں. زینب نے سنک کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اندر آ کے ہاتھ دھو لیے. زینب کی سواٹ لہجے میں اس نے پوچھا. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ مطلب؟ اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو بہور دیکھ رہا تھا. آپ نے تو میرے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے. چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کا راستہ بھی دیکھ لوں. وہ مسکراتے ہوئے بڑے مؤدب لہجے سے
لہجے میں بولا۔ وہ سٹا ہو گئی۔ واٹ؟ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے؟ کیوں؟ زینب نے دل کو سنبھالا۔ کیوں کہ تم مجھے اپنی سادگی اور معصومیت سمیت بھا گئی ہو، بس یہی وجہ ہے مجھ سے شادی کرنے کی چاہ کے پیچھے؟ زینب نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ شوق لہجے میں بولا، تو اور کیا ہوگی، میں تمہارے عشق میں چاروں شانے چت ہو گیا ہوں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ بلش ہو گئی، وہ مسکرا رہا تھا۔ زینب نے دیکھا اس کی مسکراہٹ دل میں ہلچل مچانے کو کافی تھی۔ لیکن یہی سچ ہے، محمد علی نے دھیمے اور محبت باش لہجے میں کہا تو وہ ہکا بکا سی دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور علی کو اس کی آنکھیں پڑھنا آ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے نرم دم لہجے میں محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں زینب، یقین کرو، اس رات جب اتفاقاً تم مجھے ان آوارہ لڑکوں کی بدتمیزی سے پریشان بھاگتی ہوئی ملی تھی، تب سے میں ایک لمحے میں کو بھی تمہیں بھلا نہیں پایا تھا۔ جانے کیوں مجھے تم اپنی سی لگی تھی۔ جبھی تو میں تم پر برس پڑا تھا اور تمہیں نصیحت اور ہدایت کرنے سے بھی نہیں جھجکایا۔ میری آنکھوں کی پتلیوں میں تمہارا چہرہ، تمہاری صورت ثبت ہو گئی تھی۔ تم نہیں بھول پایا، میں ایک پل کو بھی نہ بھول پایا تمہیں، اور دل سے دعا کرنے لگا کہ تم مجھے ایک بار مل جاؤ تو میں تمہیں دوبارہ کہیں جانے نہیں دوں گا۔ تمہارے گھر کا راستہ معلوم تھا، لیکن میں تمہارے دل کے راستے سے پانا چاہتا تھا۔ میرا جذبہ سچا تھا، جبھی تو تم مجھے میڈیکل سٹور کے قریب نظر آ گئی۔ تمہارا میری زندگی میں آنا میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا ہے۔ دیکھو، مجھے کالج میں لیکچرارشپ مل گئی ہے اور میں دوڑا چلا آیا ہوں تمہارے والدین کے پاس تمہارے ہاتھ مانگنے۔ صرف ہاتھ؟ وہ اس کے جذبوں، باتوں اور آنکھوں سے جھلکتی محبتوں کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے شرمیلے پن سے مسکرا کر بولی، اوہ ہو، دل بھی چاہیے؟ محمد علی نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ شرمانے مسکراہٹ میں بولی، دل تو ایک شرط پہ ملے گا آپ کو۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، کہو تو آپ مجھ سے کبھی دغا نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے، جیسے پہلے مجھے دوبارہ آوارہ لڑکوں سے بچایا، اسی طرح زندگی میں میرے محافظ بن کر رہیں گے، میری عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ زینب سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں کہا، دل دیا ہے، جان تجھے دیں گے، دعائیں کریں گے صنم، رب دی قسم یار، رب دی قسم۔ جواب میں محمد علی نے ایک گیت گنگنا دیا تو وہ ہنس پڑی، تو میں ہاں سمجھوں یا نہیں؟ کیوں؟ وہ بے عقل ہو؟ اسے زبیدہ بیگم اور عبد المجید صاحب نے ہی زینب سے بات کرنے کی اجازت دی تھی، جب بھی وہ اطمینان سے کچن میں کھڑا تھا۔ سب سے اہم بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ جب تک عبداللہ کسی قابل نہیں ہو جاتا میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی رہوں گی، خواہ امی اور ابا کتنا بھی منع کریں، مگر مجھے اپنے گھر میں حالات کا علم ہے، میں ان سے غافل نہیں رہ سکتی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا میرے اس عمل پر؟ تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا، کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا اپنے لیے۔ بہت ہی ظالمانہ لڑکی ہو تمہیں میری فیلنگز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا تم نے کہ کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لینا، پانے سے پہلے کھونے کی باتیں کر کے میرا دل تو مت دکھاؤ۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اور تمہاری فیملی اب میری فیملی ہے۔ تم سے رشتہ جوڑنے کے بعد ماں باپ، بھائی بہن جیسے پیارے رشتے مل جائیں گے مجھے۔ میں ان رشتوں کے لیے ترسا ہوا ہوں۔ میری زندگی ان خوبصورت رشتوں سے خالی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ یہ سوچ کر کہ مجھے یہ سب رشتے مل جائیں گے۔ مجھے تمہاری اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ مل کر ان سب کا خیال رکھوں گا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھوں گا، اور مجھے جہیز بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنے زور بازو سے اپنی محنت سے کمانے کا عادی ہوں، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا پیار چاہیے، اور بس۔ محمد علی نے خلوص دل سے کہا۔ وہ کتنا سچا اور بے عقل تھا، اسے پانے کے لیے زینب کو اس کے لہجے سے، آنکھوں میں سے اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہ احساس
اس کے لیے یہ احساس بھی بہت خوشگوار تھا کہ اتنا پیارا انسان اسے اتنی شدتوں کے ساتھ بے لوث چاہتا تھا، اسے اپنی زندگی کے ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ وہ رب کے حضور میں ہی دل میں سجدہ ریز ہو گئی تھی کہ جس نے اس کی زندگی میں محمد علی کو بھیجا تھا۔ تھینکس علی، مجھے بس یہی کہنا تھا، باقی جو امی ابا کا فیصلہ ہو۔ زینب نے نظریں جھکا کر مسکرا کر سان سے کہا۔ ہاں جی، اب تم بتاؤ میرا ساتھ دو گی؟ محمد علی نے شوخ لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہوں؟ زینب نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا، کب تک ساتھ دو گی میرا؟ جب تک ہے جان۔ زینب نے اس کے وحیدہ چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شرمگین لہجے میں کہا، تو اسے تو جیسے حفت اقلیم نہ دولت مل گئی ہو۔ ریئلی؟ محمد علی کی خوشی اور دیوانگی دیدانی تھی۔ زینب نے شرما کر اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کچن سے باہر بھاگ گئی۔ وہ اس کے اس ادا پر خوش دلی سے ہنس پڑا اور تیزی سے خود بھی باہر نکلا تھا۔ امی اور ابا سے شادی کی تاریخ بھی تو لینی تھی۔ تو آج کے ناول کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو ایم سوری۔ تو اگر ابھی تک جس نے میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری سے کل۔ اللہ حافظ۔